अहम और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील थे। आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको इस वक्त अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जहां पर सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील थे, जो कि इंतकाल कर गए हैं। आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी और साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी जो है वो कुछ अरसे से अलील थे और वो जो है वो इंतकाल कर गए हैं। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर वो जाँबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब, अफसोस की घड़ी है, आरिफ निज़ामी हम में अब नहीं रहे, क्या कहेंगे? आपकी बहुत सी मुलाकातें रही हैं उनसे, बतौर इंसान वो कैसे थे? मेरा तो आरिफ निज़ामी साहब से ताल्लुक़ जो है वो कम बेश 40 साल का है, 35-40 साल। हमने 25 साल एक इदारे में काम किया है। वो मेरे सीनियर थे, मेरे मोहसिन थे और बहुत ही शरीफ इंसान थे। बतौर सहाफ़ी वो बड़े सहाफ़ी थे। उन्होंने बड़े मार्के मारे सहाफ़ती, बड़ी बड़ी खबरें दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बड़े इंसान थे, अखबाल आदमी थे। उनकी बड़ी गिरफ्त थी हालात पर, वाक़यात पर। उनका तज्ज़िया हकीकत पसंदाना होता था और वो किसी रू रियायत के बगैर ना वो किसी दोस्ती का लिहाज करते थे खबर देने में, और ना ही किसी मुखालफत की बुनियाद पर किसी से ज़्यादती करते थे। इरशाद आरिफ साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आपने बताया कि एक बहुत लंबे अरसे तक आप उनके साथ काम करते रहे, आप उनके शागिर्द रहे, तो अगर उनके सहाफ़ती कैरियर के हवाले से बात की जाए तो कैसा देखा आपने उनकी सहाफ़त को, उनकी खिदमात को? वो किस तरीके के उस्ताद आपने देखे? इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। इस वक्त अफसोसनाक खबर के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील थे। आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील थे। आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर वो इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां पर वो इंतकाल कर गए हैं। और सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। आपको इस वक्त अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जहां पर सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील थे। आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको इस वक्त अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। आरिफ निज़ामी गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए हैं। आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर वो जो है वो इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए हैं। आपको इस वक्त बताते चलें, जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। और आरिफ निज़ामी गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आरिफ निज़ामी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर वो इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस भी सामने आया है। आरिफ निज़ामी गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आरिफ निज़ामी मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तान में अखबारात के मदीरों की जो है वो एक तंजीम के भी हेड रह चुके हैं, जबकि एक ऐसे ख़ानदान में वो पैदा हुए जहाँ सहाफ़त ही ओढ़ना बिछोना थी। आरिफ निज़ामी के वालिद हमीद निज़ामी ने 23 मार्च सन 1940 को
جو ہے وہ صحافتی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا عارف نظامی کے انتقال پر اظہار افسوس، جبکہ پاکستان میں اخبارات کے مدیروں کی ایک تنظیم CPNE کے منتخب صدر بھی تھے عارف نظامی، اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو ان کا ایک وسیع تجربہ تھا صحافت کے اندر۔ پاکستان کے لیے ان کی بہت سی خدمات تھی، بہت سی بڑی خبریں ان کے نام سے جانی جاتی تھی، اور جب بھی عارف نظامی کا نام لیا جاتا تھا تو پھر باوثوق خبروں کے ساتھ جو ہے ان کا نام ساتھ رہتا تھا۔ سینئر صحافی اور 92 نیوز کے سینئر تجزیہ کار عارف نظامی لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ عارف نظامی کچھ عرصے سے علیل تھے۔ عارف نظامی لاہور کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سینئر صحافی عارف نظامی 14 اکتوبر 1948 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں MA کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، عارف نظامی صاحب انتقال کر گئے ہیں، ایک دکھ کی گھڑی ہے، کن الفاظ میں آپ اپنے تاثرات بیان کریں گے؟ دیکھیں، بہت ہی مجھے آج افسوس ہوا یہ خبر سن کر صبح، اور عارف نظامی صاحب سے جو تعلقات تھے ان کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے صحافی تھے، ایک بہت بڑے اوپینین میکر تھے، CPNE کے صدر تھے، اور اس حوالے سے ان سے ایک تعلق تھا ایک پروفیشنل حوالے سے۔ لیکن اس سے زیادہ جو ہے جو ان کے والد تھے حمید نظامی صاحب، جو بہت خود ایک پاکستان میں صحافت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے اور نوائے وقت کے بانی ہیں، وہ حمید نظامی صاحب جو تھے وہ تحریک پاکستان میں نوائے وقت، اور وہ بہت فور فرنٹ کے اوپر تھے، پہلی صفوں میں تھے۔ اور میرے جو دادا تھے چودھری اویس صاحب، اور پھر میرے تایا چودھری صاحب، یہ تمام اکٹھے اس تحریک میں ہم سفر تھے۔ تو ان سے ایک پورا نسلوں کا تعلق تھا، اور بعد میں ان کی تمام زندگی میری ان سے جو ملاقات رہی، 93-94 سے ان کی ملاقات تھی، وہ بالکل ایک خاندان کے بزرگ کی حیثیت سے ہی میں نے انہیں دیکھا، اور اپنے تمام مشوروں میں، فیصلوں سے میں وہ جو تھے وہ شامل تھے، اور ہمارے بالکل ایک خاندان کا فرد تھے۔ اور بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ بہت ایک بڑا نقصان ہے پاکستان کی صحافت کو، اور خود چینل 92 کو، جس کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ فواد چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا، جیسے آپ نے ان کے صحافتی کیریئر کے حوالے سے اور اپنے تعلقات کے حوالے سے بیان کیا، بہت سی ملاقاتیں آپ کی ان کے ساتھ رہی ہیں، بطور انسان آپ نے ان کو کیسا دیکھا؟ بہت ایک عقل مند آدمی تھے۔ کبھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی سمجھیے کہ جو اپنا تجزیہ ہے اس میں اپنے جو ذاتی باعث ہے وہ نہیں آنے دیا، اور یہی ایک بڑے صحافی کا سب سے اہم سمجھیے کہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجزیے میں اپنے ذاتی باعث کو علیحدہ رکھ کے تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بہت ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، بہت تجربہ کار آدمی تھے، اور انہوں نے بہت راج کیا ہے پاکستان میں صحافت کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت سمجھیے کہ ویژنری آدمی تھے۔ ان کے خیالات، ان کی سوچ ہمیشہ ایک مثبت اور پروگریسو سوچ کی حامل شخصیت۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، سینئر صحافی عارف نظامی صاحب انتقال کر گئے ہیں، کن الفاظ میں آپ اپنے تاثرات بیان کریں گے؟ دیکھیے، عارف نظامی صاحب کو ہم کئی لیولز پہ جانتے تھے۔ 92 نیوز میں وہ ہمارے کولیگ تھے، لیکن اس سے بہت پہلے برسوں سے ہم عارف نظامی صاحب کو سب جانتے تھے۔ ایون جب میں میڈیا میں نہیں تھا، سول سرونٹ تھا، اس وقت سے ہم عارف نظامی صاحب پاکستان کا بہت بڑا انگریزی کا اخبار نیشن جو ہے، انہیں کی کاوشوں کی وجہ، ان کے ذہن کی وہ ایجاد، انہوں نے نیشن کریٹ کیا پاکستان میں۔ بعد میں انہوں نے پاکستان ٹوڈے کو لانچ کیا۔ پاکستان ٹوڈے کے پتن سے انہی کے نیفیو نے پروفٹ نکالا، جو پاکستان کی بزنس کے حوالے سے ایک بہت ہی کامیاب پبلیکیشن ہے۔ اس سے پہلے اگر میں یہ کہہ سکوں کہ ان کے خاندان کے ڈسپیوٹ سے انہیں نوائے وقت گروپ اور نیشن سے جو الگ ہونا پڑا، وہ بھی ایک بہت بڑی ستم ظریفی تھی، بیکاز انہی کے والد صاحب نے اس گروپ کو فاؤنڈ کیا تھا۔ اور جب عارف نظامی صاحب لندن پڑھنے کے لیے گئے اور اس فیملی ڈسپیوٹ کے نتیجے میں انہیں اس بیسک میڈیا ایمپائر سے الگ کر دیا گیا، جس کے کہ وہ انہیریٹر تھے، جسٹیفائڈ انہیریٹر تھے، اور وہ چیز جو ہے بہت دیر تک وہ مقدمات چلتے رہے، جس تک کوئی لاجیکل کنکلوژن جو ہے
وہ نہیں ہو سکا. تو وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے, وہ ایک عہد تھے, بڑے آبجیکٹو وہ کامنٹیٹر تھے, بہت بولڈ وہ کامنٹیٹر تھے. مجھے ان کی کانفرنسز اور سیمینارز میں ان کی ڈسکشن سننے کا بھی موقع ملا. لندن میں جب میں تھا اور میں نون بھی نہیں تھا میڈیا میں, وہاں پر میں نے ان کو سنا. جنرل مشرف کے زمانے میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی پرنسپلڈ اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے گی تو پھر وہ پالیٹکس کا حصہ بن جاتی ہے. پالیٹکس کا حصہ بنتی ہے تو پھر اس کو کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوشر ہے, پھر ہمارے پاس اس کا رائٹ ہے. وہاں پر ایک اسینشیل پرنسپل انہوں نے لے ڈاؤن کیا, اور یہی پرنسپل ان کی رائٹنگ میں بھی نظر آتا تھا. جو پروگرام وہ 92 میں کرتے رہے اس میں بھی خاصی میں نے دیکھا کئی دفعہ تھوڑا وہ ایک آف بیلنس بھی ہوتا تھا, لیکن بڑی آبجیکٹیوٹی تھی ان کے کامنٹ کرنے میں, ان کے کوشچن کرنے میں. تو وہ ایک عہد, ایک انسٹیٹیوشن, ایک بڑا شخص, اور پاکستانی میڈیا میں کو بڑا نقصان ہے ان کے چلے جانے کا. بہت دنوں سے بیمار تھے, ہر شخص نے جانا ہے, یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو اسٹروک بھی ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے. اس کے بعد انہوں نے ریکور کیا لیکن فلی ریکور نہیں کر سکے, چند دنوں سے بیمار بھی تھے. تو وی آل مورن ہز لاس. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, بالکل یقیناً وہ انسٹیٹیوشن تھے اور ہم سب بھی ان سے بہت سیکھتے تھے. وہ اسکرین پر جب اپنی خبروں کے ساتھ ہوتے تھے تو بہت سی بڑی خبریں ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب بھی باوثوق صحافت کی بات آتی ہے تو ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہماری صحافت کو ہوگا ان کے چلے جانے سے؟ جی وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے, اور انسٹیٹیوشن صحافت ہی کے اعتبار سے تھے. 2 اخبار تو انہوں نے خود جو ہے وہ قائم کیے, فاؤنڈ کیا, اور تیسرا جو ایک بہت امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے وہ انہی اخباروں کے پتن سے نکلا. اور ٹیلی ویژن میں بھی ان کا بڑا رول تھا. ہم نے ان کو وقت ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا اور ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا, پھر ہم نے ان کو 92 میں دیکھا, اور وہ اندر کی خبر نکالتے تھے. ان کے بڑے ریسورسز تھے, بہت سی ایسی خبریں جو شروع میں لگتا تھا کہ صحیح نہیں ہوں گی, وہ انہوں نے بہت پہلے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا تھا. جیسے ریحام خان کی طلاق ہو جائے گی, یہ بات سب سے پہلے انہوں نے بریک کی تھی. اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ غلط ہے, لیکن بعد میں وہ بات صحیح ثابت ہوئی. تو وہ انسائڈر تھے اور وہ سٹینڈ لیتے تھے اپنی چیزوں کے اوپر, لیکن بہت ہی معیاری وہ زبان بھی استعمال کرتے تھے. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو نئے صحافی ہیں ان کے پاس وہ معیاری زبان نہیں ہے, تو عارف نظامی ایک عہد تھے, ایک ٹاورنگ فگر تھے جنہوں نے ہمیشہ معیاری زبان استعمال کی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم ان کے اس پروفیشنل کیریئر کو جو ہے وہ علیحدہ رکھیں, بطور انسان جو آپ کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی مختلف موقعوں پر, لازمی بات ہے آپ نے جیسے بتایا بھی کہ مختلف مواقع پہ آپ ان سے ملے بھی ہیں, تو بطور انسان کیسے تھے اخلاق کے لیے, اور کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے؟ دیکھیے بہت گریسفل پرسنالٹی تھی. میرا بہت انٹریکشن اس طرح سے تو نہیں ہوا, پروفیشنل سیٹ اپ نہیں ہوا, مطلب میرا کوئی اور یعنی بہت پرائیویٹ انٹریکشن یا جو کلوز انٹریکشن ہے وہ نہیں ہو سکا. لیکن جو ان کا پروفیشنل انٹریکشن تھا وہ بڑا گریسفل تھا اور بڑا ڈسپلنڈ تھا. ایک بڑی میوچل رسپیکٹ سے ملتے تھے. میں لکھتا بھی رہا نیشنل اخبار میں, میں نے بہت لکھا ہے ایک زمانے میں, اور میں ڈائریکٹلی انہی کو کالم بھیجا کرتا تھا. حالانکہ میرا جیسے میں نے کہا بہت زیادہ تعلق نہیں تھا, بٹ میں نے ان کو کال کیا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اپنی ای میل مجھے دی, انہوں نے کہا مجھے ڈائریکٹلی بھیجیں, اور میں ان کو اپنے کالم بھیجا کرتا تھا. ایک دفعہ میں نے ان کو نیشن میں کالم دیا, وہ میں نے اور بھی کہیں دے دیا. پاکستان ٹوڈے میں دیا تھا, وہ میں نے کسی اور اخبار کو بھی بعد میں دے دیا. تو انہوں نے مجھے پہ کال کی, انہوں نے مجھ سے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, جب آپ مجھے دیتے ہیں تو آپ مجھے ایکسکلوسیولی دینا چاہیے تھا, کسی اور پیپر کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن یہ تھا کہ بہت ہی گریسفل شخصیت تھے اور ایک باوقار شخصیت تھے. آپ دیکھیں بڑی میئرڈ بات کرتے تھے, ہی واز نیور ایموشنل, وہ ایک ہمیشہ میئرڈ بات کرتے. ڈاکٹر صاحب ان کی اس صحافتی کیریئر سے آنے والے جو لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے ایک تو آئی وش کہ چونکہ ان کی اپنی فیملی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, ان کے نیفیو جو ہیں وہ پروفٹ رن کرتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ عارف نظامی صاحب کی جتنے کالمز ہیں ان کو اکٹھا کر کے کم از کم ایک کتاب کی شکل میں پبلش کر دیا جائے, یا ایک ویب سائٹ کے اوپر اس کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کر دیا جائے. وہ صحافت وہ بہت انہوں نے لکھا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 30 برس سے زیادہ عرصے سے لکھ رہے تھے. تو وہ جو ان کے پیسز آف رائٹنگ ہیں کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے, جو اسٹوڈنٹس آف جرنلزم ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی پالیٹکس کے, ان کے لیے کوئی بہت بڑا سورس ہوگا. اس میں ایک سرٹن کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا بھی پتہ چلے گا. اور دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ 90 کی دہائی سے 30 برس میں جو رائٹنگز لکھی گئی ہیں اس میں پاکستان کی سیاست کے بدلتے
جو تغیر ہے، جو اس میں ایک چینج آئی ہے کیسے پالیٹکس میں، پولیٹیکل سائیکلز میں، اس کا ایک بہت بہترین وہ ریکارڈ ہوگا اگر اس کو منتھ وائز اینڈ ایئر وائز جو ہے کوئی اس کو پبلش کر دے. اور آئی ایم شیور کہ پروفٹ کی جو ٹیم ہے وہ بڑی کیپیبل ہے اور وہ یہ کر سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ارشاد صاحب فرمائیے گا، جس طرح آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا نام، اور پاکستان میں جب باوثوق صحافت کی بات کی جاتی ہے تو عارف نظامی صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. وہ اب ہم میں نہیں رہے، کتنا بڑا نقصان یہ ہماری صحافت کے لیے بھی ہوگا؟ دیکھیں، میں اس وقت عرض کر رہا تھا کہ وہ صحافیوں کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جو ایک بامقصد صحافت کرتے ہیں، مادر پیر آزاد صحافت نہیں کرتے، جس میں ایک توازن ہوتا ہے، جس صحافت کے اندر حق کو اور اعتبار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. انہوں نے جو بھی خبریں بریک کی، مثلا انہوں نے 1990 میں جب خبر بریک کی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرائی جا رہی ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کون لوگ اگلے سیٹ اپ میں ہوں گے، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کون ہوں گے، وزراء کون ہوں گے، گورنر کون ہوں گے، ایون وزیر اعلیٰ کون ہوں گے. اتنی ڈیٹیل خبر انہوں نے دی کہ خود بے نظیر حکومت جو تھی وہ ہل گئی تھی اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ بے نظیر حکومت کی کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے نواب وقت کے اشتہار بند کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ 5 بجے انہوں نے ٹائم بھی دیا تھا کہ شام کے وقت غلام شاہ خان صاحب اعلان کریں گے حکومت کی برطرفی کا. تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ 100% خبر درست ثابت ہوئی. اسی طرح اور بڑی بڑی خبریں انہیں دی ہیں، لیکن وہ اس چیز کو یقینی بناتے تھے کہ خبر جو ہے اس کی تردید بھی نہ ہو سکے اور اس میں کوئی جزیات تک غلط نہیں ہونی چاہیے. اور وہ اپنے عزت کے حوالے سے، اپنے وقار کے حوالے سے، وہ صحافتی وقار بھی اور ذاتی وقار بھی اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے. پھر وہ ایک صحافی ایسے تھے جو صاحب مطالعہ صحافی تھے، بہت محنت کرتے تھے خبر کے حصول کے لیے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے تجزیے کے اندر کہیں بھی عدم توازن نہیں ہوتا تھا، اس کے تجزیے میں کوئی ذاتی تعصب شامل نہیں ہوتا تھا. وہ دوستوں کے حوالے سے بھی اسی طرح جرأت کے ساتھ خبر دیتے تھے جس طرح اپنے مخالفین کے حوالے سے. اور صحافت میں وہ اے پی این ایس کے صدر رہے، سی پی این ای کے کئی بار صدر رہے، جو ایڈیٹرز کی ایک معتبر تنظیم ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اس حوالے سے ہم آپ سے مزید بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا اور بطور انسان وہ کیسے تھے. اس ٹائم معاون خصوصی فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوس صاحبہ، یہ فرمائیے گا، سینئر صحافی جو ہے عارف نظامی صاحب ہم میں نہیں رہے، اب کن الفاظ میں آپ اپنے تاثرات بیان کریں گی؟ اس سے پہلے تو آج ایک ایسا خوشی کا موقع تھا جہاں سارے اہل خاندان اور رشتہ دار مل کے ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیاں جو ہیں ان کو بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پروردگار کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جب ہر طرف فیملی کے افراد اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں ہمارے فیملی ممبر کا چلے جانا ایک انتہائی تکلیف کی بات ہے، کیونکہ عارف نظامی صاحب صحافی فیملی ہی نہیں، وہ ہر شخص کے دل میں بستے تھے جو رول آف لا کے لیے ڈیفینس کرتا تھا، جو حق کے لیے آواز اٹھاتے، اور ہر ان کا لمحہ زندگی کا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے جدوجہد میں گزرا. میں اسٹوڈنٹ لائف سے اس کو جانتی ہوں اور کیونکہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور نیشن اور نوائب کا آپ کے ساتھ کو پتہ ہے کہ بہت چند قدم کے فاصلے پہ تھا. ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے قلم کی طاقت سے ہمیشہ ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف جہاد کیا، اور انہوں نے کس طرح قلم کی طاقت سے اپنا موقف جو ہے دلیل کے ساتھ بیان کیا، اور جس طرح جرأت سے، بہادری سے انہوں نے ڈٹ کے اپنے موقف کی آبیاری کی ہے پوری زندگی. وہ ان کی یہ صلاحیتیں جو ہے بہت کم اہل قلم میں نے دیکھی ہیں. اور
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور سینئر صحافی ارشاد عارف صاحب ہمارے موجود تھے، اور اپنی زندگی کے جو عارف نظامی صاحب کے گزرے ہوئے لمحات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. دونوں کا بہت شکریہ.